अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। हमने बात छोड़ी थी कि हम खुद को कब चार्ज करते हैं, तो सवाल तो आ गया कि चार्ज कैसे किया जाएगा। मैंने कहा था मोबाइल तो रोज चार्ज करते हैं और नहीं चार्ज करने की बड़ी सज़ा है। कई बीमारियां फैलेंगी अगर चार्ज नहीं करेंगे तो। चार्ज करने का तरीका क्या था, पहले देखते हैं अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं, सूरह अंबिया कुरान की 21 नंबर सूरह है, आयत नंबर 16 और 17 है, पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, ये जो ज़मीन है और ये जो सूरज है, ये क्या मैंने तमाशे के लिए बनाया था? और अगर मुझे तमाशा ही करना था, क्या मेरे आसमान पे जगह कम थी? तो मैंने जैसे बताया कि हमारे अंदर तो मिट्टी भी है और पानी भी है, तो जो मिट्टी में पाया जाएगा वो फिर मिट्टी में होता है, और जो पानी में पाया जाता है वो भी हम में होता है। क्या पानी से बिजली नहीं बनती? हमारे अंदर भी तो है। तो इसको चार्ज करने का तरीका क्या था? सुबह जब भी आप उठते हैं, कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई फजर में उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, 12 से पहले हर हाल में आपको घर में ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां हल्की सी धूप आती है और आपके पांव नंगे होने चाहिए। जैसे ही इस मिट्टी के बने हुए पांव को आप ज़मीन पे रखेंगे तो आपके पांव अर्थ हो जाएंगे। इसीलिए आप गौर करें कि अल्लाह कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन जिसे तुम मुर्दा समझते हो, बीज डालो तो पेड़ निकाल देती है। तो जब मिट्टी के बने हुए पांव मिट्टी पे रखते हो और सूरज की छुआएं पड़ती हैं, तो आपके वो बॉडी में जो इलेक्ट्रिक सेल है वो चार्ज होते हैं। और उससे अलावा जो आपके जिस्म की बड़ी अहम चीज़ है, विटामिन डी, वो भी यहीं से बनती है। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, कहें डॉक्टर साहब दुनिया का बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन डी का, तो पता है क्या जवाब देगा? सूरज की किरणें। तो फिर पूछना तो चाहिए कि डॉक्टर साहब ये कौन सी साइंस आ गई जिसने सूरज की किरणों को टैबलेट के अंदर बंद कर दिया और हमें खिलाए जा रहे हैं? तो पता चला आप तो केमिकल खा रहे हैं। कुदरत की चीज को छोड़कर केमिकल खा रहे हैं। आप अपने घरों पे नोट कर लें, क्योंकि हाइजीन के नाम पर हमें इतना हाईजेक किया गया है कि समझाने वाले हमें यह भी समझाते हैं कि बाथरूम की चप्पल अलग होनी चाहिए, अच्छा घर में पहनने की अलग होनी चाहिए, जब आप गार्डन जाते हैं तो अलग होनी चाहिए, और शादी के लिए अलग होनी चाहिए। तो हमने 4-4 चप्पलें तो ले ली, मैडम ने भी 4 ले ली। घर में मासी आती है तो क्या करते हैं हम लोग? मासी को बोलते हैं बेटा चप्पलें बाहर उतारा करो। तो मासी तो आपके घर में नंगे पांव घूमती है। जब वो नंगे पांव घूमती है तो मिट्टी के बने हुए उसके पांव मिट्टी से टच होते हैं। काम करते हुए, बाहर सफाइयां करते हुए सूरज की छुआएं उसे छू रही हैं। तो मासी तो फिट है, मालकन बीमार है, क्योंकि उसके पास 4 चप्पलें हैं। तो अल्लाह ताला के निज़ाम से जितना हम दूर रहते हैं तो हमारा जिस्म उसी तरह काम करने लगेगा जैसे आप उसकी आदत डालते हैं। दूसरी चीज, दुनिया के किसी भी, चाहे वो किसी भी फील्ड का डॉक्टर हो, आप उससे एक और सवाल करें, कहें कि डॉक्टर साहब ये 95% बीमारियां कहाँ से बनती हैं? तो पता चला वो तो हमारे मैदे से बनती हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपके घर में अगर सिंक है तो सिंक के नीचे देखिएगा ऐसे 2 फुट का पाइप होगा, और अक्लमंद इतने हैं कि उसके ऊपर जाली भी लगा दी। तो मैंने पूछा ये जाली क्यों लगाई है? तो कहते हैं वो डॉक्टर साहब कचरा चला जाएगा ना, पाइप के अंदर जाली लगाइए ताकि इसमें कचरा नहीं जाए। इतनी सेफ्टी के बाद भी अगर आप इस पाइप को निकाल लें, चाहे महीना पुराना है चाहे 6 महीने पुराना है, और उसको काट लीजिए, इस पाइप के अंदर देखेंगे काई, स्याही, गंदगी, चिकनाई सब होगा। अंदर की शक्ल देखने के बाद नफरत हो जाएगी आपको। इस 2 फुट के पाइप की ये हालत है, तो वो जो रास्ता बनाया था 20 फुट का, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं,
بھائی اس پائپ کا جس کی سائز 20 فٹ ہے، اس کا کیا حل ہوا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے اس کو کلیننگ کا سوچا؟ اور اس کی کلیننگ ہوتی کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اس سیریز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں اگر صحیح رہنا ہے تو ایک ایک کر کے ہم اس ٹاپک کو لیں گے۔ برین کا فنکشن کیا کرتا ہے، بال کیسے ہوتے ہیں، جسم کی باقی چیزیں کیسی ہوتی ہیں، اور اب تو بیماریوں کے اتنے نام ہیں کہ میں اس کو لکھنا چاہوں تو مجھے 15-20 دن چاہیے صرف نام لکھنے کے لیے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے کی بیماریاں ایک پیج پہ لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اب اتنی بیماریاں ہیں، ہم نے شوگر کی بھی 3-4 قسمیں بنا دی، ہم نے کولیسٹرول ایک کو 4 میں ڈیوائڈ کر دیا، لپڈ پروفائل، یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے۔ اسی طرح تھائرائیڈ ہائپو بھی ہے، ہائپر بھی ہے، پی سی او ہے، یو جسٹ نیم اٹ، لیور اے بھی ہے، اب سی بھی ہے، اب بی بھی ہے۔ مطلب آپ لکھتے جائیں گے، جتنی ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں بیماریوں کے نام بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان وہی ہے لیکن کہیں تو گڑبڑ ہے۔ اس گڑبڑ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو سمجھیں، اللہ کے نظام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری، یاد رکھیے گا، لا علاج نہیں بنائی۔ کبھی دکھ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان یہ بات کرتا ہے یہ بیماری تو لا علاج ہے۔ کاش کہ وہ پڑھ لیتا صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 کتاب المرض، حدیث نمبر 5669۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ زمین پر نہیں اتارتا اس بیماری کو جس کا وہ علاج پہلے نہ اتار لے۔ ہم نے غور کب کیا؟ ہمیں تو بڑے بڑے ہاسپٹل جانا ہے، ہمیں تو بڑے ہر طرف وہ ہو، تھوڑی دیر رک جاتے، تھوڑی دیر سوچ لیتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتارتے ہیں، پھر یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا گھن چکر ہے۔ اس ایک حدیث کو اگر سمجھ لیتے تو یقین کریں آج کائنات میں آپ لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے۔ آپ اگر دین کو سمجھ لیتے، کیونکہ 6 فٹ کا انسان بنا کر میرا خدا دوائی بنانا نہیں بھولا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو سمجھیں۔ تو پارٹ 1 آپ کو سمجھا دیا، یہ پارٹ 2 آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں کہ اس باڈی کا فنکشن کیسے کام کرتا ہے، اور ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے۔ اور ہم لیں گے انڈیویجول سب بیماریوں کو لیں گے۔ بیسکس اگر آپ کو پتہ چل گئیں تو 99% بیماریاں رک جائیں گی، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور اگر آپ نہیں رکے ان چیزوں سے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، کیونکہ ہم کہتے ہیں برین کو جس طرح آپ نے بلڈ کیا ہے وہ اسی طرح بات سمجھتا ہے بیچارہ، کیونکہ اختیار تو اللہ نے آپ کو دے دیا سوچنے کا، تو آپ سوچئے۔ تو ہم اس کی پرورش کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو پیٹ پالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو آپ بول کے دیکھیں کہ آپ جانور ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، مگر اسی کو کہیں آپ شیر ہیں، اس کو برا نہیں لگے گا، بلکہ وہ بھی تو جانور ہی ہے، مگر کیونکہ پرورش کی ہوئی ہے تو مائنڈ کو برا نہیں لگ رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزیں مائنڈ کو سکھائی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی گٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سے ظہور راجہ جانی اور چیزیں کھاتا ہے، تو اگر ماؤتھ میں کینسر بنتا ہے تو اپنے لائف سٹائل پہ تو جانا پڑے گا نہیں، یا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کی مرضی۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہوں؟ اس کی اگر بیماری ہوگی تو یاد رکھیے گا، پھر یا تو وہ آپ کے بھلے کے لیے ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ، یا پھر تمہارا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کا ہو نہیں سکتا۔ بائی دا وے ہم وہ نیک لوگ نہیں ہیں، نیک لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں بھائی۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں بیمار تو نہیں کر سکتا۔ میں نے سورہ شورى 26 سورہ کی آیت نمبر 80 میں پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جسے چاہتے ہیں ہم شفا دیتے ہیں۔ یہ میں مانتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عیسیٰ جو ہیں وہ آپ کو دوائی دے دیں گے اور آپ اچھے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عیسیٰ کا بھی اتنا ہی کام ہے، پر ہر ڈاکٹر کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ دوائی بناتے ہوئے، دیتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے،
جو چیز دوں گا اچھی دوں گا، باقی اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ شروع ہوگا ہمارا برین سے۔ ہم برین سے لے کر، بالوں سے لے کر ہم آئیں گے ناخن تک، ایک ایک چیز پر الگ الگ بات کریں گے، تاکہ ہماری اویئرنیس، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اگر آپ کو یہ اویئرنیس لگتی ہے اچھی ہے تو اس کو پھیلا دیجئے۔ لوگوں کو اتنی ضرورت میڈیسن کی نہیں ہے جتنی نالج کی ضرورت ہے، جتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ تو اویئرنیس پھیلانے کے لیے آپ نے صرف کیا کرنا ہے، ایک بٹن دبایا، شیئر کر دیا۔ کریں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی میں اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا کتنا بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک چیز کہی ہے قرآن میں، کھاؤ سب کچھ مگر طیب اور حلال۔ مجھے نہیں پتا کہ اس پر علماء دین کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کے حساب سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں وہ سمجھا دیتا ہوں کہ میں طیب اور حلال کو کیا سمجھ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہاں پر ایک فارمی مرغی ہے، یہ دیسی مرغی ہے۔ میری لالچ نے، میری ہوس نے، میری پیسے کی ضرورت نے ایسے فرٹیلائزر، ایسے کیمیکل اسے کھلائے کہ اسے میں 4 ویک میں 3 کلو کا بنا دوں، جلدی جلدی کروں۔ اور یہ والی کو آپ 6 مہینے میں نہیں بنا سکتے۔ دیسی کو آپ 6 مہینے میں نہیں بنا رہے ہیں، اس کو آپ 4 ویک میں بنا رہے ہیں۔ مگر ان دونوں کو دیکھیے گا تو سانس لے رہی ہیں، مخلوق تو ہے، مگر جو ظلم میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اور اسے دیکھیے، صبح روز اس کی آواز آپ سنیں گے، ککڑو کوں ککڑو کوں، اور اس کی آواز آپ زندگی بھر نہیں سن سکتے۔ اسے آپ پکڑنے کے لیے دوڑیں گے، آپ کی سانس پھول جائے گی، مگر اس کی خود ہی پھولی ہوئی ہے۔ یہ ہے حلال اور یہ ہے طیب۔ طیب اور حلال جو پروسیس سے گزر رہی ہے وہ چیز حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں آنے والی چیزیں 90% حلال ہی ہیں مگر طیب نہیں ہے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کھاؤ سب کچھ مگر طیب اور حلال؟ تو آپ کو نظر تو ماننی پڑے گی کہ یہ جو ڈبے کے پیکنگ میں برانڈنگ پیتے ہیں آپ، یہ جو ڈرنکس ہیں، یہ جو آپ کے، بہت ساری کمپنیاں ناراض ہو جائیں گی، آپ سمجھ جائیے کہ اتنی ساری چیزیں آپ کی آسانی لیے بنا دی گئی ہیں مگر وہ بیماریاں بنا رہی ہیں۔ طیب اور حلال میں کیا کیا چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اس کی بھی میں ضرور آپ کی رہنمائی کروں گا، اور کہیں اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ میری رہنمائی کیجیے، آپ مجھے سکھائیے، میں آپ کو سکھاؤں۔ کیوں کہ علم تو بانٹنے کی چیز ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ میں خوش ہوتا ہوں اس شخص پر جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ بانٹتا ہے۔ تو بانٹیے اس علم کو۔ تو اس کا اگلا ایپیسوڈ اہم ہے، جہاں سے ہم سلسلہ شروع کریں گے، کون سی بیماری کیوں بنے گی اور اس سے دور کیسے جیا جائے گا۔ اور 95% جو بیماریاں بنتی ہیں آنتوں سے، اس کی صفائی تو کرتے نہیں ہیں۔ میں یہ بھی راز بتاؤں گا کہ اسے نیٹ اینڈ کلین رکھیں، یہ کیسے صاف رہے گا، اندر کیسی اس میں چیزیں جمتی ہیں اور یہ چیزیں پھر کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں بلڈ میں، پھر اس کے بعد کیسے بیماریاں بنتی ہیں، اس کی صفائی رکھنا بھی آپ کو 90% بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔